वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। इस वक्त की सबसे अहम डेवलपमेंट इस वक्त पाक इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमले के बाद भारत ने जो अब अपनी सिक्योरिटी नाकामी नहीं मानी, वो कभी मानेगी भी नहीं, और तमाम का तमाम जो उनकी फोकस है वो अब पाकिस्तान पर है। तमाम का तमाम इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की कोशिश की जा रही है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में इजलास के बाद भारत ने कई फैसलों का ऐलान कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान किया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में सफारतकारों की तादाद कम कर दी जाएगी, बल्कि उन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किया है वो है कि मज़ीद कम कर दी जाएगी। पाकिस्तान से दिफाई अटैची को वापस बुला लिया जाएगा। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तानियों को वीज़ों का अमल जो है वो भी रोक दिया गया है। वागा और जो बॉर्डर है उसको भी बंद कर दिया है, अटॉरी बॉर्डर को। सो ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इस वक्त हम जानते हैं कि इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, लेकिन कल जिस वक्त ये अटैक हुआ उसके कुछ मिनट्स के बाद से ही जो भारत का मीडिया है वो पाकिस्तान का नाम लेना शुरू हो गया। हैरत नहीं हुई, ऐसे माजी में भी होता रहा है, लेकिन काफ़ी एक सेंसिटिव मौका है, एक नाजुक मौका है, और इसमें पाकिस्तान का क्या तरीक़ेकार होगा, पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो क्या कहेगा, इस सब पे हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ उमर अयूब साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी। एक तो थैंक यू सो मच दैट यू आर हियर। देयर सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क, लेकिन इस वक्त क्योंकि मेन स्टोरी अब इंडिया पाकिस्तान ही है, ये जो एकदम से स्टेप्स आए हैं, कल से यही कहा जा रहा था कि मीडिया इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल इल्ज़ाम नहीं था, पर एकदम से जो ये स्टेप्स लिए हैं, हाउ डू यू लुक एट देम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया साहिबा बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। देखें, ये सबसे पहली चीज़ ये, मोदी सरकार हर एक मौका इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बदकिस्मती के साथ नवाज शरीफ और हमारा फ़ॉरेन ऑफिस इस वक्त टोटली लैकिंग है। उनकी मेरी ट्वीट्स आप देखें, उनका जो रिस्पॉन्स है वो जो कहते हैं ना स्पाइनलेस और वीक नीड एंड जेली नीड रिस्पॉन्स आ रहा है। भारत में जो हुआ वो बड़ा बुरा हुआ, उनके टूरिस्ट हलाक हुए, और पर यहाँ पे मुझे बताया जाए कि भारत पाकिस्तान में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। टेररिज्म भारत फंड करता रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता रहा है, और हमारे पास उसके शवाहिद भी मौजूद है। पर सबसे अहम बात यह है कि भारत का पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और शहबाज शरीफ का वो रिएक्शन हज़म करना, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दिया था जिस वक्त बालाकोट पे, पुलवामा पे हुआ और फिर बालाकोट पे उन्होंने अटैक किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था सोचूंगा बाद में, हिट हम लोग पहले करेंगे। मैसेज तो यही था। कल जो आपने देखा डिफेंस मिनिस्टर ने भी बात की। कौन सा जी, कोई नथिंग, उसका वीक नीड, इस तरह मतलब रूसी पुसी जिस तरह होता है, फोर्स ही नहीं कर सके। मतलब ये आप जब ऐसी चीज होती है आपको हम लोग एक न्यूक्लियर पावर है, हमें मतलब रिएक्शन देना चाहिए था, और स्विफ्ट आप कंडेम भी करते कि टेररिज्म हुई है, मतलब उनको खुद वो जिम्मेदार ठहराए ना, उनके मुल्क में हुई है, जो लोग उनके मुल्क में मुलवस हैं उनको सामने लाएं, शवाहिद सामने लाएं। पाकिस्तान के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग क्यों करते हैं? हमारे अपने अंदर प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं। पर यहाँ पे जिस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर की बात आएगी, फरीहा इदरीस साहिबा, सबसे पहले हम लोग मैं खुद जाके हम लोग डिफेंड करेंगे। पाकिस्तान की आवाम अपनी सालमियत को और अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करेगी, और इंशाअल्लाह ताला ये कौम अपने बॉर्डर्स के लिए, अपने मतलब मुल्क के लिए आखिरी कतरा खून हम लोग बहाने के लिए तैयार है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, काश मेरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बाहर होता और काश वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे होता। आप देखते इनको भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते कि पता लगता। उस वक्त भी उन्होंने भी, जब बालाकोट का हुआ था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था हम लोग रिप्लाई करेंगे, और हमारा मतलब हम लोग सोचेंगे बाद में और हमारा रिप्लाई सही होगा। पाकिस्तान विल नॉट थिंक टू रिटेलिएट, पाकिस्तान विल रिटेलिएट, दिस इज व्हाट ही सेड। उस वक्त उन्होंने कहा था। बट अभी भी पॉलिसी तो यही है पाकिस्तान की, ऑब्वियसली पाकिस्तान विल रिटेलिएट। कौन सी पॉलिसी? यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये मेरा ख्याल था तकरीबन 1991-92 भारत का, मैं भी चेक करके आपको बता दूंगा ब्रेक में कौन सा साल में था, मिग 25R। आपके वालिद साहब एयरफोर्स में रहे थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें। मिग 25R रशियन साक का एयरक्राफ्ट है जो रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल होता था, और ये था इंडियन एयरफोर्स के पास, अभी भी इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी वो हो गया है, मतलब उसको ख़त्म भी कर रहे हैं, पर उसका वो मार्क 3 पे तकरीबन क्रूज़ करता था। वो इस्लामाबाद के ऊपर मार्क 2.8 पे उसने क्रूज़ किया था, और डबल सोनिक बूम्स ईद के दिन आई थी।
اور اس وقت میرے والد صاحب مرحوم گوہر ایوب خان صاحب فورن منسٹر تھے. انہوں نے ایئر چیف کو کہا, انہوں نے کہا جی آپ اس کا ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ پی ایف کے جہاز دہلی تک جائیں اور وہاں پہ یہی ہم لوگ کام کریں. انہوں نے ایئر چیف نے کہا بھی ہم لوگ بالکل کر سکتے ہیں, مجھے پرائم منسٹر سے اجازت دلوائیں. نواز شریف جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے, کامپیں ٹانگ گئی تھیں. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا. ایٹامک بمبس جب ہمارے جب کرنا تھا اس وقت آپ کے مرحوم آپ کے عبد القدیر خان صاحب, راجہ ظفر الحق صاحب اللہ ان کی زندگی کرے, شیخ رشید صاحب حیات ہیں اللہ زندگی کرے, گوہر ایوب خان صاحب مرحوم میرے والد صاحب, انہوں نے بیٹھ کے کہا تھا کہ جی ہم نے ایٹامک بلاسٹ ہر صورت میں کرنے ہیں. یہ تو آپ کی تاریخ کا حصہ ہے. باقی ساروں کی کام پہ ٹانگ رہی تھی اس وقت. چلیں وہ ایک اور لمبا قصہ ہے, اس میں بابر نظامی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے. بٹ دین لیٹس کم بیک ٹو دس. آپ نے کہا کہ پریس ریلیز اٹ ساؤنڈڈ مور لائک دا پریس ریلیز آف دا انڈین گورنمنٹ. یس آف کورس, یہ مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ اپالوجیٹک, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, آپ جب اس طرح کی چیز دیکھیں, انڈس بیسن ٹریٹی انڈیا نے آپ کے ساتھ معطل کر دی, دیٹ از اے ڈکلیریشن آف وار. فریہ صاحبہ آپ کا میرے والد مرحوم ہمیشہ کہتے تھے کہ جس دن انڈس بیسن ٹریٹی انہوں نے معطل کی, اس کا مطلب ہے کہ پانی آپ کا واٹر وارز کی طرف یہ جا رہے ہیں. اٹ از ہمارا کیا ہے, ہم لوگ واٹر اکانومی ہیں, ہم لوگ لوور رائپیرینز ہیں, ہمارے پاس یہی ہے. پانی کا بٹوارا ہوا تھا, ورلڈ بینک نے اس کی گارنٹی دی تھی اور اس وقت بھی یہ بنے تھے. اس کے عوض ہمارے 2 ڈیمز بنے تھے, تیسرے ڈیم نے بننا تھا, وہ نہیں بن سکا آپ کا. پر مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے یا پانی کو بحثیت ہتھیار استعمال کر دیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا لیٹس سے کہ آپ پریس ریلیز سجیسٹ کریں, وہ یا پریس ریلیز ہو یا کیا کریں اس وقت؟ ہم لوگ پاکستان کا امیڈیٹلی مطلب ہماری طرف سے آنا چاہیے کہ انڈیا نے یا انڈس بیسن ٹریٹی کو معطل کیا, وی ول ٹیک اٹ ایز اے ڈکلیریشن آف وار. ہمارے ٹروپ سٹینڈ بائی پہ ہونے چاہیے. ہماری جو اس وقت یہ فارم 47 کی لیڈرشپ, ان میں تو سانس ہی نہیں ہے, ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں, ان میں مورل اتھارٹی نہیں ہے, قوم ان کے پیچھے نہیں کھڑی. کون ہے ان کو ماننے والا؟ سو جو اس وقت ٹائمنگ ہے, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ ڈی جے وینس ہیں اس وقت انڈیا میں, کیا اس کا کوئی تعلق ہے اس واقعے کی ٹائمنگ کے ساتھ؟ مطلب اس کے ساتھ کوئی مطلب اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جے ڈی وینس ہو یا ایکس وائی زیڈ ہو, ہم نے تو اپنی ساورنٹی پہ, اپنی خود مختاری پہ دیکھنا ہے. ہم نے خود کرنا, وی آر اے نیوکلیئر پاور کنٹری. فریہ صاحب ہماری انڈیا کوشش یہی کر رہا ہے کہ کہے کہ پاکستان ایسکلیٹ کر رہا ہے, سو ڈونٹ وی ہیو ٹو بی کیئرفل؟ وائی شوڈ وی بی کیئرفل؟ جب انڈیا ہمیں لتراڑ ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی ہم لوگ پانی کو ویپنائز کریں گے, انڈس بیسن ٹریٹی کو معطل کریں گے, یہ فلانی چیزیں کریں گے, وہ تو آلموسٹ ڈکلیریشن آف وار کر رہا ہے ہمارے ساتھ. پانی سے زیادہ بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ دیہاتوں میں جائیں, باقی جگہوں میں جائیں, ملکوں میں تنازع کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ پانی پہ ہوتے ہیں, ریسورسز پہ ہوتے ہیں, بارڈر انکرجنز پہ ہوتے ہیں. اس نے تو آپ کے اوپر ایک فرنٹ کھول دی ہے. وی ہیو ٹو مطلب respond and respond in kind. But what could be our response? Obviously انہوں نے ایک ایکشن لیا ہے, اس کے جوابی ایکشن کیا لے سکتے ہیں؟ کیا ہم کریں, ان کے ایمبیسڈر کو کال کر لیں؟ ہم لوگ ان کو امیڈیٹلی ان کو کال کریں اور کہیں میاں یہ تم نے کیا, we will take, this is almost a declaration, it is not almost, it is a declaration of war and we have the right. And if آپ مطلب انڈیا کو یہ وارن کریں کہ مودی نے اور اس کا دوسرا جو شاہ ہے امت شاہ یا کیا ہے جو ہوم منسٹر ہے ان کا, اس نے تو تھریٹن کیا آؤٹ رائٹ کہ ہم لوگ کریں گے. پاکستان کہے کہ جی تم لوگوں نے یہ کیا, تم 1 جہاز بھیجو گے, ہم 10 بھیجیں گے, تمہیں وہاں پہ ماریں گے, تم یاد رکھو گے. اوکے, سو لیٹس لک ایٹ انڈیا رائٹ ناؤ. مودی صاحب کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, کافی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے پورا قبضہ کیا ہوا ہے میڈیا کے اوپر بھی, جوڈیشری کے اوپر بھی. کیا وجہ کیا ہوگی؟ وائی وڈ ہی وانٹ این ایکسپیریمنٹ رائٹ ناؤ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مودی سرکار دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ آپ یہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی جغرافائی سرحدوں کی بیس 3 چیزوں پہ ہوتی ہے. قومی امانگی, آپ کا کریڈیبل ڈیفنس, مضبوط دفاع, اور آپ کا مضبوط اکانومی. کہاں پہ قومی امانگی؟ بلوچستان کے حالات دیکھیں, پنجاب کے دیکھیں, کچے کے ڈاکو ورسز پکے کے ڈاکو, سندھ کا حال دیکھیں, پانی پہ بٹوارا ہو رہا ہے, کے پی کا بارڈر ایریا دیکھیں. ہمیشہ سے آپ کی پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں ڈیفنس کے لیے 3 A's کہتے ہیں, اللہ, ایئر فورس, آرٹلری.
65 کی جنگ دیکھیں آپ, سب سے بڑا ہٹ ہندوستان کی آرمی میں 75% جو ہندوستان کی فوج ماری گئی تھی وہ آپ کی ایئر فورس کی اور آپ کی آرٹلری کی تھی. اللہ اگلا جہان گلے گلزار کرے. آپ کا آپ کے کوموڈور حیدر صاحب, انہوں نے جو اور ان کی ونگ نے, جس طرح آپ خود ایئر فورس فیملی سے آپ کو معلوم ہے, جو انہوں نے سیبر F-86 کے ساتھ وہ گراؤنڈ آپریشن کیا تھا, انڈین آرمی کو ادھر ہی انہوں نے سٹاپ کیا تھا. پھر وہاں پہ BRB نہر پہ آپ کے ہمارے جو جوانوں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا, ہمارے نشان حیدر لیے تھے لوگوں نے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آرٹلری نے کیا وہاں پہ اپنے دکھایا تھا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ لوجسٹیکل آپ کے پاس جیب میں پیسہ ہونا چاہیے. اوکے, بٹ لیٹس کم ٹو دس جو نیشنل کوہیژن کے لیے امپورٹنٹ ہے. سو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل بلا لیا گیا ہے. یہ آپ نے خود کا نیشنل کوہیژن کی ضرورت ہے. سو PTI ہم نے دیکھا کہ ٹویٹ پہ بھی یہ بات کہی گئی ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کی, آپ نے بھی کی. سو اس وقت پھر اختلافات بھلا کر you will be there with the government. فریہ صاحبہ, خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے نا, سب سے پہلے گولی کھانے کے لیے ہم تیار ہیں. چھاتی ہماری موجود ہے ہندوستان کے خلاف. ہماری 5 نسلوں سے لوگ سرو کر رہے ہیں, سینہ تان کے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں بارڈر پہ, پورا خاندان ہمارا, اور والد کی طرف سے, والدہ کی طرف سے, پوری پاکستان قوم جو ہے وہ بھارت کے لیے تیار ہوگی. پر اس پہ ایک ضرورت ہے, قوم میں ہم آنگی, وہ یہ لیڈرشپ نہیں. اس لیڈرشپ کو آپ کہہ دیں نا کہ سونے کا تاج ان کو پہنا دیں اور کہیں گے جی قوم آپ کے پیچھے. اس وقت تو آپ نہیں کہہ سکتے اپنے پولیٹیکل ایشوز, ہم لوگ you have to hold them. We have to hold them. پر میں آپ کو بتاؤں, قوم جو ہے وہ اس لیڈرشپ سے, اس پولیٹیکل لیڈرشپ سے نفرت کرتی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. بٹ obviously بھارت سے زیادہ خطرہ ہے. سو کون سی گورنمنٹ ہے that is not irrelevant. نہیں, It's not irrelevant. آپ کو قوم نے پیچھے کھڑے ہونا ہے وزیر اعظم عمران خان کے. یہ لیڈرشپ, اس لیڈرشپ کے پیچھے قوم کے لیے تو, اس ملک کے لیے تو ہماری جان حاضر ہے. اس ملک کے لیے جان حاضر ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, پیٹریٹزم کا سرٹیفکیٹ ہمیں کسی سے نہیں چاہیے. ہم لوگ سب سے بڑے محب وطن ہے, الحمدللہ میرا لیڈر سب سے بڑا محب وطن ہے. بھاگنے والے یہ بگوڑے ہیں. انہوں نے اس ملک کو اس نیچ پہ آ کے کھڑا کر دیا کہ ان میں وہ طاقت اور وہ نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو کے بھارت کو جواب دے سکیں. کیوں نہیں انہوں نے جواب دیا ابھی تک؟ کمپین ٹانگ رہی ہیں ان کی. رائٹ, سو آپ کے اسٹرانگ آنسر ہونا چاہیے بھارت کے لیے پاکستان کی طرف سے. we'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. سو اس وقت صورتحال کافی پریشان کن ہے, لیکن پاکستان بھی ہر قسم کی ریٹیلیشن کے لیے تیار ہے. عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. مولانا فضل الرحمان نے کھل کر اب انکار کر دیا ہے آپ کے اتحاد میں آنے کا. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں فریہ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب JUI کے وہ صدر ہیں, ان کے چیئرمین ہیں, ان کی اپنی پارٹی ہے. میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے درمیان بہت بڑی خلیج تھی. وہ خلیج بہت مطلب حد تک کم ہو گئی ہے, اس حد تک کہ ہم لوگ ایک دوسروں کے گھروں میں جا کے بیٹھ کے گفت و شنید کر سکتے ہیں, کھانا چائے ایک دوسرے کے ساتھ پی سکتے ہیں. پہلے تو ناممکن تھا. رستے ہمارے ایک ہی ہیں, پر اتحاد میں آنا نہ ہونا ان کی اپنی مرضی ہے. ان کی شورا نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں نہیں آنا چاہتے. اس وقت ان کی مرضی. جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی کہ ان کو غصہ اس بات پہ کہ آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رکھے, ان کو آن بورڈ نہیں لیا. نہیں, ہماری دیکھیں, ہم لوگ تو کوئی الائنس کا حصہ نہیں ہے. اوکے, یو تھنک کہ ضرورت ہی نہیں تھی بتانے کی. ہم لوگوں کا ہر ایک چیز بندہ جو ہے یا الائنس کا حصہ ہوتے, یا پھر ہمارا جس وقت قومی سلامتی کمیٹی میں ہم نے انکار کیا جانے سے, ہم نے کمیٹی اپنی بنا لی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہماری صبح بھی میٹنگ ہو جائے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے کہ وہ کہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب اڈیالہ میں ہماری میٹنگ صبح سویرے ہوتی ہے NSC میٹنگ سے پہلے, تو ہمیں انسٹرکشنز آ جائیں گی, ہم لوگ جا کے پھر وہ سامنے دیں گے. اور پر وہ انہوں نے ملاقات ہی نہیں کرائی. ٹھیک ہے, پر اب تو آپ جائیں گے قومی سلامتی کمیٹی میں, اب تو ملاقات سے مشروط نہیں ہوگا. کس پہ؟ اب جو اس صورتحال کے اوپر قومی سلامتی کمیٹی کب بلائی ہے؟ بلا لیا, کل بلا لیا, اجلاس بلا لیا اجلاس قومی سلامتی کے حوالے سے. دیکھتے ہیں نا. رائٹ, تو
اوکے سو لیکن اگر ہو ایک اے پی سی ہو بات چیت ہو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دیکھیں گے یا جائیں گے؟ اس وقت دیکھیں گے. ہمارا دیکھیں ساری چیزیں جو ہے ہم نے اپنی لیڈر کے ساتھ سب سے مقبول ترین لیڈر پاکستان کا اس کو آپ نے جیل میں بٹھایا ہوا ہے. ان کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. میں بحیثیت قومی اسمبلی لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کو سائڈ پہ کریں. لیڈر آف دی اپوزیشن جا کے جیل میں اڈیالہ جیل میں نہیں جا سکتا ملنے کے لیے. ہمیں اریسٹ کیا جاتا ہے, ان کی ممشیرگان کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ہمارے باقی لیڈرز کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ہمارے شبلی فراز صاحب کو اپوزیشن لیڈر سینٹ پہ ان کو پہلے اریسٹ کیا گیا اڈیالہ جیل کے سامنے. کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ کہ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو سے ہم جب سوال پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے گرفتاری دی ہے. This is what they say. You know this is there. ان کو میں بتاتا ہوں کیا ہم لوگ مرضی سے اریسٹ ہوئے. لسٹ جاتی ہے باقاعدہ, ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں فریہ صاحبہ, 3 ممبر بینچ آف دا ہائی کورٹ. کل بھی میری کنٹیمپٹ پٹیشن لگی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں. وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں آؤٹ کورٹ آرڈر کے ساتھ. پولیس والے میری فلیگ کار کو, میں اسٹیٹ کا حصہ ہوں, لیڈر آف دی اپوزیشن, پرائم منسٹر, یہ سب کے سب, اور آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ اور پارلیمنٹیرین اور پارلیمنٹس, یہ آپ کے اسٹیٹ کا حصہ ہے. اور وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں اور ایس ایچ او کہتا ہے جی مجھے اندر آرڈرز ہیں تو ہم لوگ آپ کو نہیں چھوڑ سکتے اندر. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ سو اب تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں, لیکن فیصل چودھری صاحب چلے گئے, کچھ اور لوگ چلے گئے. آپ کو بھی اعتراض ہے اس پہ کہ یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں, یا جس کی بھی ملاقات ہو ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی, یہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ان لوگوں کو وزیر اعظم عمران خان صاحب بلاتے ہیں ان کی ملاقات ہونی چاہیے. میری اپنے لیڈر سے 3 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی, ان کی فیملی سے 1.5 مہینے سے نہیں ہوئی, اپنے بیٹوں سے ان کی 2 مہینوں سے بات نہیں ہوئی ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے دیکھیں قوم اس وقت آپ کی ڈیوائیڈڈ پڑی ہے. آپ اٹھا کے سروے اٹھا کے دیکھ لیں. میں آپ کو آپ اپنے کیمرہ مین کو اٹھا کے ابھی چلے جائیں ان بازاروں میں, اپارا میں, ان ہر جگہوں میں چلے جائیں اور پوچھیں ان سے کہ جی آپ شہباز شریف کے پیچھے لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں. بٹ فیصل چودھری صاحب کی کیسے ملاقات ہو رہی ہے بار بار؟ وہ ان سے پوچھیں, مجھے نہیں معلوم. ایک یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ چلیں جس کی ملاقات ہو رہی ہے ہونے دیں. نہیں ہونے دیں, پر مسئلہ یہ نا جی ہم پولیٹیکل ورکرز ہم ہیں, ہماری کیوں نہیں, ہم نے کیا جا کے کرنا ہے وہاں پہ؟ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ بات چیت کرنی ہے نا, ملک کے بارے میں بات کریں گے اور کیا کریں گے. شروع میں یہ کہا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کو روک رہے ہیں, باقی دونوں بہنوں جا سکتی ہیں. انہوں نے کوشش بھی کی جانے کی, لیکن وہ بھی نہیں جا سکتی. نہیں جا سکتی, کوئی بھی فیملی کا ممبر کوئی نہیں جا رہا نا جی, یہ تو المیہ ہے. So how long this will continue for? As long as they don't get anything in their brains. مطلب جب تک ان کے بھیجے میں سینس نہیں آتی. اور یہ خدا نخواستہ ملک میں جو میں نیشنل کوہیژن کی بات کر رہا ہوں, ڈویژنز, یہ انہی لوگوں نے کی ہیں. رائٹ. سو اب کیونکہ الائنس میں مولانا فضل الرحمان بھی نہیں ہے, جے آئی کے لیے آپ لوگوں نے شاید اتنی زیادہ کوشش بھی نہیں کی. دیکھیں جی ہم لوگ الحمدللہ فریہ ادریس صاحبہ, لوگوں کو ریلائز کرنا چاہیے ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان میں بہت ساری پارٹیاں بلوچستان کی ہیں, سندھ کی ہیں, سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی, یہ باقی فارم 47 کی پارٹیاں 14-15 سیٹ کے ساتھ قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کا, پیپلز پارٹی کو فارم 47 کے ذریعے ادھر بٹھایا گیا ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ سندھ کا پانی زرداری نے بیچ دی ہے نیچے. ان کی حیثیت میرے سامنے رکھے نا کیا ہے. صبح کے وقت ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوتے ہیں اور رات کے وقت پھر دم درود ہو جاتا ہے, دم تعویذ ہو جاتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ان کے زرداری نے پاکستان مطلب سندھ کا پانی بیچ دیا تھا. سندھ کے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. آصف علی زرداری ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ڈکلیریشن یا قوم کو یہ متحد کرنے کی کوشش کرے گا. اس بیچارے سے تو بات نہیں ہوتی. وہ تو بیمار ہے, he is not well. تو پھر صدارت کی کرسی پہ کیا کر رہا ہے؟ بٹ بیماری تو کسی کو بھی آ سکتی ہے. نہیں بیماری تو ہو سکتی ہے, تو پھر جا کے گھر میں بیٹھے نا, صدر ہاؤس کو ICU نہ بنائے نا. رائٹ. اس کے بعد پھر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف یہ کوئی بات کرے گا سخت, یہ انڈیا سے کوئی سخت بات کرے گا. سو یہ اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں, لیکن منرلز بل پر آپ کی پارٹی کے اندر اختلاف آتا ہے کیونکہ منرلز بل کے اوپر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے پوائنٹ دیکھیں, ہم لوگ بہت ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہم لوگ اپنی رائے, اظہار رائے پوری فورس کے ساتھ کرتے ہیں, پر ایک بار ڈیسیجن ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ پیچھے. سو واٹس فائنل ڈیسیجن؟ ابھی تک وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جس وقت چیف منسٹر KP ان کے وکلاء اور سیاسی رفقائے کار نہیں ملتے, وہ بل پاس نہیں ہوگا. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز ہیں, as clear as that.
بٹ پارٹی کے اندر یہ اسپلٹ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے فیور میں ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں جی, ہر ایک آدمی کا اپنا وہ ویو پوائنٹ ہوتا ہے, وہ دے گا. بٹ وہ ہے اوکے, مطلب اسپلٹ نہ ہو تو پھر ڈیموکریسی نہیں ہوئی نا, پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی. رائٹ. سو علی محمد خان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, ہی از پارٹ آف یور پارٹی. ان کا ایک اوپینین تھا, انہوں نے کہا کہ جس وقت عدم اعتماد آئی تھی, جو لوگ چھوڑ کے گئے پی ٹی آئی وہ تو اپنی مرضی سے گئے, لیکن بعد میں 9 مئی کے بعد اور دیگر معاملہ جب بہت سختی تھی, وہ جو لوگ گئے ہیں ان کی بہت مجبوریاں ہیں, آپ نے خود سختیاں جھیلیاں, آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے, ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے. یہ ڈیسیجن صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے. تو وہ لے لیں, کیوں نہیں لیتے؟ نہیں, وہ ان کا ڈیسیجن ہے. جس وقت وہ باہر تھے, مجھے انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا, تقریباً یہ 26 مئی تھا میرا خیال ہے 2024, اور مجھے انہوں نے ایز سیکرٹری جنرل اپوائنٹ کیا, اور انہوں نے مجھے انسٹرکشنز دیں, اور پھر جن لوگوں نے اپنی پریس کانفرنسز کی ان کو ہم نے پھر ٹرمینیشن نوٹسز ایشو کیے. وجہ کیونکہ ہمارے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے سختیاں برداشت کی, جن کو گھروں میں پنجاب پولیس فورس اندر گئی, انہوں نے خواتین کو بالوں سے کھینچا. آپ رابعہ ڈار صاحبہ کے گھر جائیں, آپ ریحانہ ڈار صاحبہ کے گھر جائیں, آپ عمر ڈار صاحب دیکھیں, آپ عالیہ حمزہ صاحب ابھی جیل میں بیٹھی ہیں, ان کا روپکار جو ہے وہ ایشو ہوا ہے, جیل اتھارٹیز ان کو چھوڑ نہیں رہی ہیں. حد ہو گئی ہے. مطلب ہماری اور کتنی خواتین کتنے لوگوں کے گھروں میں وہ گھسے ہیں, پولیس کے لوگ. یہ تو ایک کوشچن ہے کہ کسی کا دل کمزور ہوتا ہے, کوئی اس حد تک نہیں برداشت کر سکتا. سو مثلا اسد عمر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وائف کو باہر بٹھائے رکھا ایک دن, تو کس کی تھریش ہولڈ ہوتا ہے ہر ایک. اسد عمر صاحب کو کوئی ٹرمینیشن نوٹس نہیں ایشو ہوا. اور ہی اسٹل پارٹ آف پی ٹی آئی. نہیں, انہوں نے ریزائن کیا تھا, ان کو ٹرمینیشن آرڈر, لیٹ می بی ویری کلیئر. اوکے, ان کو مطلب انہوں نے خود ریزائن کیا تھا, باقی بہت سارے لوگوں کو ٹرمینیشن آرڈرز جو ہیں وہ ایشو ہوئے تھے. سو ڈسٹنکشن نہیں ہو سکتی اس میں. ڈسٹنکشن نہیں ہو. وزیر دیکھیں, جو فائنل کال ہے, فائنل کال جو ہے ہماری پارٹی میں, وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. ٹھیک ہے, باٹم لائن. ان کی اپنی ہاتھ کی بنی ہوئی پارٹی ہے, ان کو ایک ایک ورکر کے بارے میں, ایک ایک بندے کے بارے میں پتہ ہے. سو آپ پرسنلی, آپ کی وہ ویڈیو پکچرز آئیں جہاں پہ آپ کہ obviously torture ہوا تھا, آپ کے والد اسی مشکل وقت میں چلے گئے اس دنیا سے, and you could not attend the funeral properly. So یہ آپ کے ساتھ بھی پرسنلی معاملہ ہے, آپ کا کیا اوپینین ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, میرا وہی اوپینین ہے جو میرا لیڈر کا ہے. میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں. میرے مطلب جو میرا لیڈر جو حکم آئے گا وہ ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہمارے بہت ہی زیادہ سختیاں سہی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جو جیل میں ہمارے ورکرز ہیں ان کی بھی تو فیملیز ہیں نا, ہماری بھی فیملیز تھیں. تو لہٰذا جس نے پارٹی سے الوداع کر کے وہ چلے گئے, ان کی مرضی ہے. رائٹ. اسپیکر ایاز صادق صاحب کے خلاف آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد؟ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر کے کریں گے. میں 3 انسٹنسز آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے پارلیمنٹ کے وقار کو ٹھیس پہنچایا. نمبر 1, جس وقت قومی اسمبلی کے اندر آئے, ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے کے گئے اور کیمراز بند کیے گئے. اس کا ایکشن کیا ہوا؟ ان لوگوں کے خلاف کوئی FIR ہوئی؟ اینڈ دی آنسر از نو. آپ کے سارجنٹ ایٹ آرمز کو چند مہینوں کے لیے سسپینڈ کر کے مٹی پاؤ ہوتے آگے بڑھ دو؟ نہیں, سوری, میں یہ بلیو نہیں کرتا. پارلیمنٹ کے وقار کو ٹھیس پہنچا. جنید اکبر خان صاحب ہمارے KP کے پریزیڈنٹ ہیں PTI کے, ان کی سپیچ ہماری ایسے بھی شو نہیں کرتے, وہ سینسر ہو جاتی ہے. اور ان کی سپیچ فریہ صاحبہ جو آپ خود پارلیمنٹ کور کرتی رہی ہیں, ایک باقاعدہ آپ کا ٹیکسٹ ہوتا ہے, آپ کی ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے, وہ ریکارڈنگ ہے. لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن, انریٹن رول, جب لیڈر آف دا ہاؤس اٹھے گا, جب لیڈر آف دی اپوزیشن اٹھے گا, اس کو بغیر کسی مطلب بغیر کسی انتظار کے ان کو فلور دیا جائے گا. نہیں ہو رہا. تو آپ کو ضرورت ہے کہ پھر JUIF کو بھی آن بورڈ لیں, پیپلز پارٹی کو لیں. پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی نے جو چوریاں کی ہیں ہم لوگ کیسے لیں؟ اکیلے تو نمبرز نہیں ہیں پھر آپ کے پاس. کس کے لیے؟ آپ کیسے, اگر کوئی آپ لے کر آنا چاہتے ہیں اسپیکر صاحب کے خلاف, تو آپ کو نمبرز نہیں چاہیے ہوں گے؟ ہم لوگ کریں گے. ہمارے پاس نمبرز گیم تھوڑی ہوتی ہے. ہم لوگ جو مرضی ہم نے کرنا ہے ہم لوگ کریں گے. ابھی تک ڈیسیجن ہم نے نہیں کیا, جب کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. سو ابھی پکا نہیں ہے, کیونکہ مجھے کہا گیا کہ آ رہی ہے, وہ جب آئے گی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. سما اکرم راجہ صاحب نے غالباً کہا تھا کہ آ رہی ہے. سو PTI میں ابھی سپلٹ ہے اس حوالے سے؟ نہیں, کوئی سپلٹ نہیں ہے. اوکے, یو ٹوگیدر. صرف میں اس چیز کا منتظر ہوں کہ میں نے اپنے PM وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پوچھنا ہے. اگر یہ ملاقات لیٹس سے کہ اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے فار سم ٹائم, تو پھر کیا آئسولیشن میں چلے جائیں گے خان صاحب؟
खान साहब क्यों आइसोलेशन में जाएंगे? अगर कोई राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं, कोई ना कोई वकला जाते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मैसेज जो है वो फिर भी आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। पर हम लोग चाहते हैं कि ये मतलब आपने कोई मतलब ये कोई शुमाली कोरिया इन्होंने बनाया है, किसी के बाप का मुल्क है कि अपना कानून मीडिया के ऊपर आप देखें, आपका डिजिटल पाकिस्तान बिल जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी पहले हमारे साथ खड़ी थी, ऊपर से दबकाया ना एक दिन, ऐसे उन्होंने टर्न किया। हमारे साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटिंग में आंखें नहीं मिला सकते थे, ऐसे इनको डोज आया। उसके बाद आप ये देखें कि पीका एक्ट में अमेंडमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। वी विल टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। भारत में जब भी दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या हुआ है तो भारतीय मीडिया ने हमेशा इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करवाने की भरपूर कोशिश की है। सही तरीके का जिंगोइस्टिक मीडिया है भारत का। हमेशा इंतहा पसंदी को फ़रोग देकर उन्होंने नरेंद्र मोदी के वोट बैंक को ही महफूज रखने की कोशिश करते रहे हैं। हमेशा प्रो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपनी कोई बात कर नहीं सकते, दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑलमोस्ट एक ऑब्सेशन है। कल मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यकीनन सबको अफसोस है इस वाक़े का। हुआ भी बहुत ही बुरा। वहाँ पर जो सयाह आए हुए थे उन सयाहों को निशाना बनाया गया, उन पर हमला हुआ। इस हमले की तहकीकात अभी हुई नहीं थी कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर मन घड़त इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर दी। ये हमला इस वक्त हुआ जब अमरीकी नायब सदर भारत के दौरे पर मौजूद हैं। इस हमले ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के ज़माने में दौरा भारत जब उन्होंने किया था उसकी याद दिला दी है। 2000 में अमरीकी सदर के दौरे के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जहरीली साजिश उस वक्त भी रचाई थी। उस वक्त छठी सिंह हरपुरा में 36 सिखों को कत्ल कर दिया गया और इल्ज़ाम उस वक्त भी पाकिस्तान पर लगा दिया गया था। बाद में ये इल्ज़ाम झूठ साबित हुआ। आज भी भारत में यही कहानी शायद दोहराने की कोशिश की जा रही है ताकि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम से अमरीका की तवज्जो हटाई जा सके। भारत ने कल के वाक़े को बुनियाद बनाकर LOC पर 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का झूठा दावा किया, जो कि चंद घंटों में ही एक्सपोज हो गया। ज़राए के मुताबिक झूठा भारतीय दावा बज़ाहिर एक मन घड़त बयानिए को फैलाने की दानिस्ता कोशिश है, जिस वाक़े में 2 अफराद को दरअंदाज करार दिया जा रहा है। उनकी शनाख्त मुकामी अफराद के तौर पर ही हो गई है। अब इस हवाले से क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। मलिक फारूक वल सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल जमालुद्दीन गांव सजीवर के पुरअमन शहरी थे। जांबाक अफराद के लवाहिकीन ने 22 अप्रैल की सुबह उनके लापता होने की इतलात कर दी थी। इन अफराद की गुमशुदगी की इतला इस बात को साबित करती है कि वो किसी मुमकिन दरअंदाजी से पहले ही गायब हो चुके थे। भारत की जारी करदा तस्वीर वाज़ेह तौर पर भारत के मौक़िफ़ को झुटला रही हैं। तस्वीर में एक मुतवफ़ी की लाश साफ़ सुथरी चमकती हुई काली जूतियों के साथ दिखाई दे रही है। ये लाश दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से दरअंदाजी करने की हरगिज़ नहीं हो सकती है। साथ आप ये भी देख रहे हैं कि मारे जाने वाले शख्स के कपड़े भी हैरानकुन हद तक साफ़ हैं। उसके हथियार पर मिट्टी या खून के निशानात ही नहीं हैं। हैरानकुन तौर पर जाए वक़ुआ पर किसी किस्म की लड़ाई के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी लाश के पास किसी किस्म का इजाफी गोला बारूद या कोई पानी की बोतल या कोई भी जंगी साजो सामान मौजूद नहीं है। अगर ये वाकई एक दरअंदाज होता तो वो इस तरह नापुख्ता और गैर महफूज हालत में कभी भी हरकत ना करता। सो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है क्या भारत की तरफ से? चंद ही घंटे बाद उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं रेज हो रहे हैं इस पूरे मामला पे, उसको भी देख लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स शुरू कर दिए। वाक़े के 30 मिनट से 60 मिनट में बीजेपी लीडरान JP नड्डा और अमित शाह ने नोटिस भी ट्वीट्स कर दिए। वाक़े के 1 से 3 घंटों बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक कर दी गई, जिसको RSS के ट्रोल अकाउंट से बड़े पैमाने पर रीट्वीट किया गया। हैरानकुन तौर पर पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में BJP सपोर्टर्स की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से बिल्कुल एक जैसे ट्वीट्स किए गए। भारतीय मीडिया ने पहलगाम ड्रामे में ब्लॉक होने वाले 27 अफराद की लाशें, हलाक होने वाले 27 जो लोग वो क्लेम करें उनकी लाशें नहीं दिखाई। भारतीय मीडिया पर ज़मीन पर लेटे हुए मर्द के पास मशकूक तौर पर बैठी औरत की सिर्फ एक तस्वीर नजर आई है, जिसमें अब ये आसार हैं कि वो फोटोशॉप तस्वीर थी। इस आड़ में जो पूरा का पूरा वाक़या हुआ है
گودی میڈیا یا چلے مودی میڈیا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی دیکھیں. جنرل صاحب محمود اینڈ عبداللہ گل ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. جنرل صاحب ایگزیکٹلی یہ تو لگ رہا ہے تیار بیٹھا ہے بھارتی میڈیا, بھارتی گورنمنٹ, تمام لوگ, کوئی پلانڈ معاملہ لگ رہا ہے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دس از اے پلانڈ اور اینڈ ویری کرافٹلی دے ہیو ٹرائی ٹو ایگزیکیوٹ اٹ, جو ہو نہیں پایا شروع میں. بٹ آئی تھنک جس طریقے سے یہ اسٹیپ وائز چیزیں اپلیکیشن ہوئی ہیں, پہلے ایک انسیڈنٹ کرایا گیا, اس کے بعد اس کے اوپر ایک میڈیا کمپین لانچ کی گئی, جے ڈی وینس کا یہاں پر ہونا, امریکن اپروول کہہ لیں یا ان کی پریزنس میں, تاکہ ان کو دکھایا جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہ دیکھنا فیوچر میں پتہ چلے گا کہ جے ڈی وینس کو یہ اس وقت دکھایا گیا یا پہلے بتایا گیا اور پھر کرا کے ان کو دکھایا گیا. تو یہ چیزیں ہاں وہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے ہوا. پھر خود سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کی کنٹریز ہیں, سعودی عربیہ مڈل ایسٹ اور اس ریجن میں, اور پاکستان کے ساتھ, اور جو واشنگٹن کا رول ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کی کنٹریز ہیں, اور دونوں کی کنٹریز کو سلیکٹ کیا گیا. پھر اگین وہی علاقہ تقریباً 350 سے زیادہ کلومیٹر دور وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ آپریشن, یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے. اور سب سے بد نصیب تو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی اپنی عوام ہے, ہندوستان کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ایک جنونی ایک حکومت بٹھا دی گئی, ایک جنونی شخص بٹھا دیا گیا, ایک جنونی گورنمنٹ بٹھا دی گئی, ایک جنونی پارٹی بٹھا دی گئی جو ہندوتوا کی پارٹی ہے. دیکھیں ہندو مذہب کو میں برا نہیں کہتا, ہندو ہمارے پاس بھی رہتے ہیں وہاں پہ, لیکن ایک پارٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کی اپلیکیشن کی گئی ہے. یہ اب اسٹڈی ضرور کیجیے گا کہ بی جے پی کی بھی اسٹڈی کر لیں ان کی پالیسیز کی, اور جو لیکڈ پارٹی ہے اسرائیل کے اندر ان کی بھی. تو یہ ایک ہی قسم کا بلو پرنٹ دونوں ریجنز میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پاکستان کے اوپر اس کی فریہ سب سے بڑی بات یہ کہ انڈیا اس وقت بروزڈ ہے ان اے وے کہ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں اس کو, اس کی پالیسیز وہ جو ٹو نیشن تھیری کو غلط کرنے کے اس میں تھا. تو اس ریجن کے تمام مسلمان چاہے وہ بھارت کے اندر رہتے ہیں یا بھارت سے باہر رہتے ہیں, جو پاکستان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں اور مسلمان ہیں, اور خاص طور پہ بھارت کے اندر رہنے والے مسلمان. ابھی پچھلا 2024 کا جو ہیٹ سپیچ کی جو یا ہیٹ کا جو انالیسز آیا ہے, جو یو این کی رپورٹس ہیں, اس میں اٹ ہیز انہانسڈ, اور 86% کے قریب تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہے. وقف بل کو دیکھ لیں, اینٹی مسلم لاز جو وہاں پہ پاس ہوئے ہیں, اور پھر کشمیر کو دیکھ لیں. اور اگر یہ جس طریقے سے ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ جی کشمیر کے اندر سے یہ ایک گروپ بنا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جن کشمیریوں کی آپ نے 90,000 لاشیں گرا دی ہیں, جن ماؤں کے ان کے بچے چھین لیے گئے ہیں, جن کے عورتوں کے سواگ چھین لیے گئے ہیں, آپ 90,000 لوگ آپ نے مار دیے ہیں, جن کے بہن بیٹیاں آپ روزانہ ریپ کرتے ہیں, جن کو آپ روزانہ پنشمنٹس دے رہے ہیں, اور آپ اپنے دوسرے لو مائنڈڈ جو آپ کے لیڈرشپ ہے وہ دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کے لوگوں کو, اسٹیٹس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کشمیری عورتوں سے شادیاں کرو تاکہ تم کہ اتنی گر سکتے ہیں. تو وہ کشمیری کیا ان کو پھول پیش کریں گے, وہ فرکشن نہیں کریں گے. غازہ کے بچے جب وہ مقابلہ بندوقوں کا نہیں کر سکتے تو وہ پتھر ضرور پھینکتے رہے, تو فرکشن تو رہے گی. اور یہ دیکھیں فریہ, میں اس کے کہتا ہوں کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو. وار از آلریڈی آن. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جنگ کا کوئی خطرہ ہے, جنگ تو آلریڈی آن ہے. ہم تو روزانہ اس پراکسی وار کے ہم نے تو کئی لاشیں گرائی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ, ہمارا سٹانس تھوڑا سا, ہم نے شاید تھوڑا سا نائیو اپروچ ٹو بی ویری آنیسٹ تھی کہ ہم اس کو برداشت کرتے رہے. تو میں یہ جو 26 جانے گئی ہیں, میں ان کو بھی افسوس ہے مجھے, یہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن اس کا کسی ریلیجن سے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ ہمیں جتنا درد پتہ ہے اس ٹیررزم کا شاید ہی دنیا کو پتہ ہو. لیکن یہ جو میں ایک آخری بات کروں گا فریہ کوئکلی, کہ یہ جو سٹوری لکھی ہے, یہ جو ڈرامہ رچایا ہے اور جو ڈرامہ لکھا ہے, جس پین سے لکھا گیا ہے, اس کے اندر ہندوستانیوں کا اپنا خون ان کی اپنی حکومت نے ڈالا ہے سیاہی کے طور پر. یہ ہندوستانیوں کے خون سے یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے. اور میں عوام سے کہوں گا ہندوستان کی کہ وہ بجائے یہ جو میڈیا نا, دس از ناٹ دی ٹرو ریفلیکشن آف دی پیپل آف. وار جب چھڑے گی, خدا نہ خاصا اور آگے یہ جاتا ہے, ابھی آپ نے پانی کا کر دیا, یہ ڈپلومیٹک کر دیا, یہ جب آگے جائے گی تو جو انڈیا کے اندر اکنامکس ہیں, جو ایکٹیویٹیز ہیں, بہت ساری چیزیں چیلنج ہوں گی, وہاں کے لوگوں کی زندگیاں چیلنج ہوگی. دیز آر ٹو نیوکلیئر کنٹریز. یہ غازہ اور اسرائیل نہیں ہے,
یہ پاکستان ہے, یہ حماس نہیں ہے, یہ پاکستان فوج ہے, اور یہ پاکستان کی عوام ہے جو انڈیپینڈنٹ سوورن ہے, اس نے کسی اور ملک کی طرف نہیں دیکھنا, اپنی پالیسیز لگانی ہے. دس از ناٹ ایٹ آل اے ویری گڈ سچویشن فار دا ریجن, اور یہ بھارت کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا پاکستان کے لیے. ان کی جنونیت, یہ اپنا ان ہاؤس انہوں نے ٹھیک کرنا ہے, اپنی چیزیں ٹھیک کرنی, اپنی سیاست کے لیے اپنے 2 ملکوں کی 2 ریاستوں کو آئی تھنک اس نہج پہ لے جانا اٹس ایکسٹریملی ڈینجرس. رائٹ. عبداللہ گل صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ کہاں تک معاملہ آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ جس طریقے سے بھارت نے ریئیکٹ کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کے میڈیا آلریڈی کہہ رہا ہے کہ اٹیک کریں, ڈیٹ تک دی گئی مئی کے کسی اوائل میں ہم کسی وقت کریں گے ریٹیلیٹ. مائیکل کوگلمین نے ٹویٹ کی کہ اگر ریٹیلیٹ کرتا ہے بھارت تو امریکہ کی طرف سے شاید کوئی زیادہ ریزسٹنس بھی نہ آئے. سو ایگزیکٹلی کہاں تک جائے گا یہ معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, بھارت نے یہ جو سارے کام جو بہت ہیسٹلی کر رہا ہے اس کی وجہ ہے بھارت کا جو یہ ڈرامہ ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کا یہ سوال تھا کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا, کیونکہ واقعہ ہوا تو پھر اس کی فوٹیج دکھانے کے لیے تو میرے خیال میں تمام میڈیا کو اجازت ہونی چاہیے تھی, جبکہ نریندر مودی نے کہا کہ وہاں میڈیا نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ پھر یہ 26, 27, 28 لاشیں تھیں, یہ کہاں غائب ہو گئی؟ پھر جو انہوں نے کہا کہ جی سو کال ٹیررسٹ مار دیے, ان کی لاشیں کہاں دکھائی؟ وہ تو وہاں. اس لیے یہ بہت پہلی بات ہے کہ یہ بذات خود اس کے اندر بھارت کے اندر سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے, اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں خاص طور پہ وہ اس کے اوپر بہت ہی میرے خیال میں لتے لیں گی ابھی بھارت کے حکومت کے. دوسری بات جو اس کے اندر ہے کہ یہ جو آپ نے لفظ گودی میڈیا استعمال کیا, گودی میڈیا جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے یہ لفظ نہیں بنایا. یہ بھارت کے ایک جو صحافی جو کہ انتہائی سینئر اور معتبر صحافی سمجھے جاتے ہیں, غالباً رمیش کمار ان کا نام ہے, انہوں نے یہ ایک نام دیا. اور اس کا مطلب یہ ہے وہ میڈیا جو جھوٹ کا پلندہ ہے, جو دروغ گوئی سے کام لیتا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے اور لفظ گفتگو کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ منفی رپورٹنگ کرتا ہے. یہ انہوں نے بھارت نے اپنے میڈیا والوں کو یہ انہوں نے لقب دیا. اب تیسری بات اس کے اندر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایسا ہو جائے گا اور بھارت جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی سبق سکھایا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی فوج تیار نہیں ہے, وہ ابھی رشین ایکوپمنٹ سے اب وہ امریکن ایکوپمنٹ کے اوپر تیار ہو رہے ہیں, اور اس میں ان کو ٹائم لگے گا. میرے خیال میں یہ میری بات جنرل صاحب بہت اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. دوسری بات اس کے یہ ہے کہ ان کے جو جہازوں کا معاملہ ہے وہ بھی ان کے, آپ کو معلوم ہے تیجا جیٹس جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں اس ٹائم پہ. انڈیا کے پاس جو اسکواڈرنز ہیں وہ کم ہیں, اور جو ان کی ضرورت ہے وہ 42.5 اسکواڈرن ہے, جبکہ اس سے کہیں تعداد میں ان کے پاس جو ان کی ایئر فورس ہے وہ کم ہے. تیسری چیز ان کی جو ہے زمینی قوت ہے. پاکستان نے جب ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کو نصر میسائل کے ذریعے زیرو کیا تو ان کے جو انڈیپینڈنٹ بریگیڈ گروپس کا خواب تھا کہ وہ آئی بی جیز لے کے چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد پاکستان کے 70 کلومیٹر اندر گھس جائیں گے, وہ تو بات ہو گئی ختم, کیونکہ نصر میسائل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا بھارت کا جو کنونشنل. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت اس حد تک نہیں جا سکتے وہ کہ ایکچولی وار میں جائیں, they can't afford it. سو یہ صرف ایک گیمکری ہو سکتی ہے اس وقت یا پوسچرنگ ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ وار کے اندر چلے جائیں, کیونکہ ان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کارپوریٹ انڈیا اس کی کبھی اجازت نہیں دے گا, جس کے پیسوں پہ پل کے نریندر مودی کی حکومت جوان ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نریندر مودی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مانگے تانگے کی حکومت ہے جو بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. وقف بل کے بعد پورا ہندوستان میں مسلمان سراپا احتجاج ہے اور سکھوں کے اندر ایک نئی روح پھونکی جا رہی ہے. تیسری دفعہ جو ہے وہ نیکسلائٹ موومنٹس ہیں جو 7 سٹیٹس کے اوپر جو ہے ریڈ کوریڈور بنا کے بیٹھے ہیں. بھارت کی فالٹ لائنز ہیں, ان کے اوپر وہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان پہ براہ راست کوئی جنگ کرے. خاص طور پہ آج جو ہے ہمیں شکریہ کہنا چاہیے, آج جو قوم ہماری کہیں نہ کہیں ان کے ذہن کے اندر متعدد خیالات جنم لے رہے تھے ہماری ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے, آج وہ پوری قوم جو ہے پاکستانی فوج کے ساتھ,
पाकिस्तानी रियासत के साथ और अपने मुल्क के साथ जो है वो शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई है। ये नरेंद्र मोदी से बड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है और ये उजलत में ये जो इन्होंने कभी सिंतास माहिदे की और कभी सिफारती पाबंदियां, देखें फरिया बीबी, ये बात तो एक बड़ी तय है, मैं आपकी इजाजत से, एक बात बड़ी तय है कि पहली बात है कि यूनिलैटरली ये मुआहदात खत्म नहीं किए जा सकते, इसमें इंटरनेशनल गारंटर्स, वर्ल्ड बैंक और दीगर मौजूद होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस किस्म के मुआहदात अगर आप करेंगे और आप समझेंगे कि पाकिस्तान खामोश रहेगा, तो वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान जो है जिस तरह से रिटेलिएट करेगा वो भारत सोच भी नहीं सकता और वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। राइट, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, ये बात ठीक है। जनरल साहब, जैसे आप दोनों का ये ख्याल है कि इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता भारत के वो ऑल आउट वॉर में जाए, क्या एक तासुर दिखाना है भारत को इस वक्त दुनिया में कि हमें इधर से थ्रेट है? क्योंकि प्रेशर भारत पे पड़ रहा था, टैरिफ के हवाले से भी, चाइना का भी प्रेशर है, अमेरिका का भी प्रेशर है। सो क्या एक पॉस्चरिंग ये भी हो सकती है इस वक्त कि देखें हमें तो यहाँ से थ्रेट है, तो हम अभी आपके मामले को ज़रा होल्ड पे रख रहे हैं? मैं इसको थ्रेट भी है और मैं इसको मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन किस चीज़ की हुई है? हाइब्रिड वॉर की। पाकिस्तान को जब उसने रीड किया है कि जो कन्वेंशनल वॉर है उसके बीच में पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर पे मुझे मैच करता है, कई दफ़ा उससे ऊपर चला जाता है। जब भी इंकर्जन्स हुई हैं, जो भी पास्ट में हुआ, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और क्विड प्रो को, चाहे टेक्टिकल लेवल का, चाहे एक फायर रेड हो अक्रॉस दी LOC किसी पोस्ट के ऊपर, या आपके कोई मिसाइल फायर की जाए, तब तक पाकिस्तान क्विड प्रो को में जाएगा। वी कांट अफोर्ड, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि रिस्पॉन्स पे ना जाए, वरना जो फेथ ऑफ द नेशन इन द आर्म्ड फोर्सेज और जिसके लिए बनाई गई है, तो और किसके लिए बनाई गई है, तो पाकिस्तान रिस्पॉन्स करेगा। वी विल फाइट और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान डोमिनेट भी करेगा। ये भी उनकी भूल है कि पाकिस्तान, इट इज नॉट द नंबर्स। देखिए, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, दो चीजें होती हैं फोर्सेस के बीच में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है विल टू फाइट एंड विल टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी। वो पाकिस्तान ने विल पास्ट में शो की है, कल भी शो की थी, आज भी शो करेगा और मुस्तकबिल में भी शो करता रहेगा। देखिए, पाकिस्तान के साथ इस भारत ने रहना है, ये हमारा नेबर रहेगा, ये इसी तरह का रहेगा, इसी के दाएं बाएं घूमता रहेगा जब तक इसको रियलाइज नहीं होता। अफगानिस्तान है, वो भी ऐसे ही नेबर है, हमारे साथ रहेंगे। तो आप पाकिस्तान को ये जो रियलिटीज़ है ना, इनके साथ आगे चलना और फ्यूचर का कोर्स पकड़ना है। दूसरी मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड की एप्लीकेशन की हुई है फ्रिया। वो उसको प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहा है, वो TTPs को यूज़ करता है, BLA को यूज़ करता है, BRA को करता है, सोशल मीडिया वॉरियर्स को यूज़ करता है, वो डिजिटल टेररिज्म करता है। तो उसने, और फिर वो दुनिया में उसका जो एक तासुर बन चुका है कि वो इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल टेररिज्म उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बन गया। चाहे वो निजर सिंह का कत्ल हो कनाडा में, चाहे गुरवंत सिंह का प्लानिंग हो अमेरिका में, अमेरिकन अदालतें उन्हें इम्प्लीकेट किया सबूतों की बुनियाद पर। दैट्स वाई अमित शाह को उन्होंने इम्प्लीकेट किया है। जो अमित शाह वहां पे बैठे, उसको अमेरिकन अदालतों ने कहा कि जी ये इसके पीछे इसका पूरा हाथ है। तो कहने का मकसद ये, उसको छुपाने के लिए, उसके ऊपर पर्दा डालने के, उसने अपने आप को विक्टिम कार्ड, वो जो पुरानी इनकी टैक्टिस है, जो इनकी ज़हनियत है, जो इनका कल्चर है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। मैं ये मोदी की बात कर रहा हूं और BJP की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत के अंदर भी रहने वाले जो पुरअमन, अक्लमंद, बाशऊर भारतीय हैं, वो भी जंग नहीं चाहते। वो एक वही अपनी जंग को खींचेंगे। देखिए, कश्मीर इनजस्टिस की कहानी है, 7 सिस्टर्स इनजस्टिस की कहानी है, वट एवर इज हैपनिंग इन, तो ये सारी, तो इन चीज़ों को कवर डालने के लिए अपने आप को उसने शो केस कर रहा है अमेरिका के आगे कि लुक, आई एम द कंट्री जो तुम्हारा वॉच डॉग है पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के। देखिए ना, वाशिंगटन से तो फायदा उठाना चाहता है ना, चाइना की बोगी खड़ी करके। चाइना के भी अभी तक तो हमने कोई ऐसे अज़ाइम नहीं देखे किसी के खिलाफ, पाकिस्तान के भी कोई, तो वाहिद भारत है जिसके अज़ाइम है मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। अभी बांग्लादेश के अपने स्टूज को जैसे उन्होंने छुपाया हुआ है, जैसे श्रीलंका में हमने इनकी एप्लीकेशन देख ली है, नेबरहुड में सारी देख ली, सारे इनके खौफ से डरे हुए हैं। पाकिस्तान के तो ऐसे डिज़ाइन नहीं है, चाइना के भी कोई ऐसे, तो चाइना के जो कंपिटेटर है वाशिंगटन का, जिसको समझते हैं, तो उसके लिए वो उस गाब में ये भी टेसिट अप्रूवल चाहता है कि मैं मीनवाइल पाकिस्तान को इतना सप्रेस करूं
کہ پاکستان پالیسی کیپچولیشن کی طرف چلا جائے, یہ کشمیر سے ریگریس کر جائے, کشمیر کو بھول جائے اور اپنے نیوکلیئر کو جمع کرا دے, which is not going to happen. یہ پاکستان کشمیر کے بغیر میرا جسم تو ہے, میری روح اور میرا دل نہیں ہے نا. آپ آزاد ہیں, آپ اسی بات کی تکلیف ہوئی ہے, اسی بات کی تکلیف ہے. اسپیچ میں کہا گیا, اسی پورے انڈین میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے آرمی چیف کی ٹویٹ اسپیچ کو بار بار لنک کیا گیا ہے. اور ایک اور خاص چیز آپ نے کی اس بات سے نکلے, دیکھیں, اور اس کا مین ٹارگٹ پاکستان کی ملٹری, اسے پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی آرمی جب تک ہے یہ اس کی یونٹی میں بہت اہم رول ادا کر رہی ہے, اس کا رسپانس ہے. وہ پاکستان کی ملٹری کو ابھی دیکھیں انہوں نے فوراً جو وہاں پہ ہمارے ملٹری اٹیچیز ہیں ان کو بھی وہاں سے نکالے, کیونکہ ایک سمبولک ہے. پاکستان کی آرمی عوام کے بیچ میں نفرت, اور پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو وہ یہ پورٹری کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ روگ آرمی ہے یا یہ روگ ملٹری لیڈرشپ ہے, اینڈ دے ول ٹرائی کہ ان کے اوپر کچھ سینکشنز کوئی اس طرح کی چیز لگ جائے, تو یہ پروبیبلی آگے اس کی طرف جائیں گے. بٹ اینی ویز میں ایز اے پاکستانی اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں ٹو ایڈریس دا ایشوز فار گڈ. رائٹ, تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی, بٹ وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.